आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताती चलूँ, आज मैंने जो जोड़ा वेयर किया है वो है आयशा अतीक स्टूडियो की जानिब से। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है और कस्टमाइजेशन करती हैं और बहुत ही खूबसूरत जोड़े तैयार करती हैं। और एम्ब्रॉयडरी हो गया और जो भी टाई एंड डाई और जो भी ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है बस आपको बताने की ज़रूरत है। आयशा बहुत खूबसूरत तरीके से उसको कस्टमाइज़ करती है। इंस्टाग्राम पे पेज है आयशा अतीक स्टूडियो के नेम से, लाजमी विजिट किया जाए। और सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिमागी सेहत के हवाले से। जैसे हम डेली बेसिस पर आपको आकर कहते हैं कि सेहत इंसान की ज़िंदगी में शुक्र करने के लिए सबसे बड़ी और अहम नेमत है, तो हम बात करेंगे दिमागी सेहत के हवाले से। बहुत सारे लोग जो है इसको निगलेक्ट करते हैं और बच्चों पे उस तरह से फोकस नहीं दिया जाता। हम देखते हैं बच्चे चिड़चिड़े हैं, कहते हैं वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा रो रहे हैं, उन चीज़ों पर फोकस नहीं दिया जाता, या ज़िद कर रहे हैं, हम कहते हैं कि चलो ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ठीक होता जाएगा, वालिदैन तवज्जो नहीं दे रहे हैं। 100 तरह के रीज़न्स जो है ना वो हमारे खुद के पास मौजूद होते हैं, लेकिन उसका रूट कोज क्या है वो हम मालूम करने की कोशिश नहीं करते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फरीहा उमर खान साहिबा, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, ऑलवेज वेलकम। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दिमागी सेहत हम हमेशा से बात करते हैं बड़ों के बारे में, बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और बच्चों की दिमागी सेहत को बेहतर करने के लिए वालिदैन क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं? जो आपने कहा कि बड़ों की जहनी सेहत पे तो हमेशा बात की जाती है, हर कोई बात करता है, लेकिन बच्चों की जहनी सेहत को उतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाती। ना घर पे दी जाती है, ना बाहर दी जाती है। इतना डिस्कस भी नहीं किया जाता कि इश्यूज करेंगे कि हाँ जी एंगर इश्यूज आ रहे हैं, एंग्जाइटी के इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों डिस्कस करनी चाहिए, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब बच्चों की बात की जाती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता, वो नहीं बता पाते कि हम इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स निगलेक्ट में चले जाते हैं इस हवाले से। पेरेंट्स को नहीं पता चलता कि हम इनको कैसे एड्रेस करें इन चीज़ों को। बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है तो पेरेंट्स उससे डबल गुस्सा करते हैं। बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा तो वो ये नहीं देखेंगे कि बच्चे के पीछे खाना ना खाने के पीछे रीज़न क्या है, वो ये कहेंगे कि नहीं खाओ, ज़बरदस्ती खाओ। बच्चों को जहनी सेहत के हवाले से उनको भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। जितनी बड़ों को ज़रूरत है उतनी ही बच्चों को भी ज़रूरत है। बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि हाँ जी आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आप इसको एक्सप्रेस करें। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा होता है कि माएँ बहुत ज़्यादा निगलेक्ट में चली जाती हैं इस हवाले से कि बच्चों की स्टडीज़ पे फोकस है, बच्चों के खाने पीने पे फोकस है, ग्रेड्स पे फोकस है, या फिर क्या देना है, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो कैसी चल रही है। बच्चों के ग्रेड्स बहुत अच्छे आने चाहिए, हाई फाई आने चाहिए, और उसी चीज़ में वो बच्चों को बर्डनाइज करते हैं। अल्टीमेटली उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एक जो आप कहते हैं ना कि अगर बच्चा खड़ा है तो पेरेंट्स को अगर उसको समझाने की ज़रूरत है तो बच्चे के साथ खड़े होकर नहीं बात करनी है, आपने बच्चे के लेवल पे जाके बात करनी है। जिधर वो है, जितनी स्टैंडिंग उसकी है उतनी स्टैंडिंग अपनी लाएं, बैठे उसके लेवल पे है, फिर उससे बात करें। बच्चा समझेगा और बच्चा उसको अंडरस्टैंड भी करेगा। तो इसलिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। उनको देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आती है कि अगर मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है तो उसके साथ फिज़िकल हेल्थ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बच्चों की जो फिज़िकल हेल्थ है उसको किस तरह से बेटरमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। बच्चों की पसंद की चीज़ें उनको खाने की चीज़ें बच्चे जंक फूड्स में ना लेकर जाएं, इसलिए कि जंक फूड्स आजकल बहुत आम है, उनमें केमिकल्स बहुत हैं। जब वो केमिकल्स इतने ज़्यादा बॉडी में हो जाते हैं, एलुमिनियम हमें पता ही नहीं कि हम एलुमिनियम कंज्यूम कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को भी कंज्यूम करवा रहे हैं। तो जब वो एलुमिनियम एक केमिकल है वो बॉडी में जाएगा तो वो अल्टीमेटली नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। तो इसलिए बच्चे को जंक फूड से ज़्यादा बेटर है कि आप बच्चे को हेल्दी फूड्स दें। जो घर की आइटम्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको घर पे आम चीज़ें मिल जाती हैं, बच्चों को सब्जियां दें, खिलाएं, सारा जो है हेल्दी चीज़ें। वाटर इनटेक बच्चों का ज़्यादा करें। जब अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ होंगी, उनकी मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छा चेंज आएगा। बिल्कुल इस तरह से हम देखते हैं डॉक्टर फरिया, बहुत सारे वालिदैन जो है ना छोटे बच्चों का ही कंपैरिजन कर देते हैं। वो देखें भाई ऐसे नहीं कर रहा, वो बहना ऐसे नहीं कर रही, उसको देखें वो कैसे आराम से बैठा है। हम चाहते हैं कि छोटा बच्चा ही ना बड़े लेवल पर जाकर ऐसे तहजीब का वो मुजाहरा करे, कहीं जाकर वो शांत बैठा रहे, कुछ भी ना रिएक्ट करे, वो हमारी तरह बिल्कुल इस तरह से बिहेव करे। हालांकि अगर वो बच्चा है तो उसको शरारत कहते हैं करने दी जाए ना, क्योंकि अगर वो बच्चा है तो करेगा। जैसे आपने खाने की बात की, ये भी वालिदैन की एक तरह से जिम्मेदारी, और बहुत सारी खाने ऐसे हैं शायद जो बच्चों को
کو چڑچڑا کر دیتے ہیں, زیادہ میٹھا نہیں دینا چاہیے. بہت زیادہ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ بچے اب شوگر انٹیک ان کی بہت زیادہ اگر ہو جائے گی, ان میں ہائپر ایکٹیویٹی زیادہ ہو جائے گی, بچہ بیٹھ ہی نہیں سکے گا. آپ دیکھیں رات کو تو بچوں کو بالکل بھی نہیں دیں. یہ تو ایک ایسی احتیاط ہے کہ جو بہت ضروری ہے کہ بچوں کو آپ نے رات میں شوگر انٹیک زیادہ نہیں کرنے دینی, واٹر انٹیک بھی رات میں زیادہ نہیں کرنے دینی. ان کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں. بہت سارے فروٹس ہیں جو آپ رات میں نہیں دے سکتے, ہاں جی دن میں دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اگر پازیٹیو چیزیں لینی ہیں فروٹس میں سے یا فوڈز میں سے تو آپ کو ان کو دن کے ٹائم پہ کنزیوم کروانے کی ضرورت ہے. اور بچوں کو اس چیز پہ, اس پیٹرن پہ لائیں کہ ہاں جی اگر وہ رات ہو گئی ہے 8 o'clock کے بعد آپ نے ان کو نہیں دینا. ان کو بتائیں کہ اس ٹائم پہ کھانا ہے, اس کے بعد نہیں آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا, کیونکہ بچے پھر سوئیں گے ہی نہیں. ایک بچوں کا واٹر انٹیک اگر زیادہ ہوگا, بار بار واش روم جائیں گے. اگر کھانے کا انٹیک زیادہ ہوگا, شوگر انٹیک زیادہ ہوگا, ہائپر ایکٹیویٹی ہوگی, بچہ سو نہیں پائے گا. تو اس لیے یہ بہت بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ہر چیز میں بیلنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو ڈاکٹر فریحہ, ہم بچوں کی دماغی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بہت سارے والدین ہوتے ہیں جو بچوں کو ضد نہیں کرنے دیتے ہیں, جو اس ٹائم مانگتے ہیں وہ فوری پرووائڈ کر دیتے ہیں, یا جو کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو باہر سے بہت زیادہ چیزیں کھاتے ہیں, چاکلیٹس یا اسنیکس وغیرہ اس طرح سے کھاتے ہیں جو ان کے لیے ہیلدی نہیں ہوتے ہیں. تو ہم جب بچے ناراض ہوتے ہیں وہی چیزوں پہ پرومس کر لیتے ہیں کہ جو ان کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کہ ہم ایسے کریں گے, ہم ایسے آپ کو دلوائیں گے. تو ہم ان کو فیک پرومسز نہیں کرنے چاہیے انہیں. فالز ہوپس نہیں بچوں کو دینی چاہیے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا ہے کہ اگر ہم بچوں کو فالز پرومسز دیتے ہیں کہ بچے کو کہیں گے, ایک تو اگر آپ نے پرومس کیا تو پھر اس کو فلفل کریں. اگر نہیں کر سکتے تو پہلے فالز ہوپ اس کو دیں ہی نہ. اور اس کے علاوہ بچے کو اگر آپ لے کر جاتے ہیں, آج کل آپ دیکھیں کہ گروسریز کرنے بھی جائیں گے آپ تو وہاں پہ بہت ساری ویرائٹیز ہوتی ہیں. بچہ بار بار کہے گا مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے وہ بھی چاہیے. تو وہاں پہ پیرنٹس پہ بہت زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ انہوں نے آگے سے بیہیو کیسے کرنا ہے. اگر پیرنٹس نے ایک دفعہ نہ کر دیا تو پھر دوبارہ اس کو ہاں میں نہیں بدلنا. اگر بچے کو کہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے نہیں, میں آپ کو یہ نہیں دلا سکتا, بچے کو بتائیں کہ ہاں جی یہ نہیں پرووائڈ کیا جا سکتا. تو وہاں پہ بچے کے لیے, بچے کو پتا ہونا چاہیے ایک دفعہ نہ ہو گیا تو میں دوبارہ ہی مانگوں گا تو میرے لیے نہ ہی ہے. اگر آپ ایک دفعہ اس کو دلا دیں گے وہ چیز تو وہ دوبارہ آپ سے مانگے گا. بہت زیادہ ایک کارٹونز ہیں, ان میں انہوں نے ریسنٹلی ایک دکھائی تھی یہ والی چیز کہ بچے یہ والی چیزیں لرن کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی لرننگ میں ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ ہوتی ہے نا, کہ بچہ نیو بیہیویئر کیسے سیکھتا ہے. کہ ایک بچی گئی ہے گروسری اسٹور میں تو وہاں پہ جا کر اس نے دیکھا کہ میں نے یہ والی چیز لینی ہے, لیکن وہ نہیں اپنے پیرنٹس کو کہہ پا رہی تھی. اتنی دیر میں اس نے ایک اور بچے کو وہاں پہ دیکھا کہ وہ چیخنے چلانے لگ گیا. بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے نیچے لیٹ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری اس طرح تو بات مانی جائے گی, کیونکہ پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکیں گے. وہ جب بچی نے ایک نیو بیہیویئر وہاں سے لرن کیا کہ میں بھی تو اس طرح سے لے سکتی ہوں, اس نے بھی اسی طرح کر دیا, اس کے فادر نے لے دیا. لیکن یہاں پہ مدر جو تھیں ایجوکیٹڈ تھیں, انہوں نے جا کے بچی کو ٹائم آؤٹ دیا. انہوں نے کہا کہ, اور فادرز بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ لینینسی دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بات زیادہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, لینے دو, کرنے دو. لیکن مدرز جو ہوتی ہیں وہ اس حوالے سے ان کو پتا ہوتا ہے ہمارے بچے, ہم نے ان کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, کس طرح سے کیٹر کرنا ہے. تو وہ انہوں نے ٹائم آؤٹ دیا, اور 1 to 2 hour کا ٹائم آؤٹ جب بچے کو ملتا ہے بہت زیادہ لمبا ٹائم ہے, لیکن بچے کے لیے ضروری ہے. آپ یہ نہ دیکھیں بچہ رو رہا ہے, بچہ رو رہا ہے. بچہ جب ٹائم آؤٹ پہ جاتا ہے نا, وہاں پہ وہ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے. وہ روتے ہوئے تو آپ کی بات نہیں سمجھے گا, تھوڑی دیر بیٹھے گا, اٹھے گا, روئے گا, پھر وہ دیکھے گا کہ ہاں جی مجھے منع کر دیا گیا, میں نے دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. تو اس لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کو اگر نہ کرتے ہیں تو بچے کی ضد اگر پوری کریں گے ایک دفعہ تو وہ 2 دفعہ کروائے گا پوری. بالکل ایسے ہے. ہماری مائیں جو ہیں, پرانی مائیں جن کی میں بات کرتی ہوں اکثر, وہ تو کبھی نہیں دلواتی تھیں. اگر آپ بازار میں رو رہے ہیں تو وہ 2 مار کر پھر گھر لے آتی تھیں, پھر کچھ بھی نہیں ملتا تھا آپ کو. تو وہی چیز جو ہے نا, اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں رو رہا ہے, رونے نہیں دینا ہے اس کو, نا بیمار ہو جائے گا سم تھنگ, تو ہم زیادہ سینسٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, میں آپ کو سینسٹیوٹی, اور آپ نے کہا کہ بچوں کو مار کے لے آتے ہیں, مارنے کی طرف نہیں, میں اس چیز کو نہیں کرتی ہوں. پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پیرنٹس ٹو پیرنٹس بھی ویری کرتی ہیں چیزیں, کہ ہر ماں نہیں مارتی ہے. ہر ماں اگر سمجھاتی ہے تو وہ پیار سے بھی تو سمجھا سکتی ہے. اب میری مدر نے مجھے کبھی نہیں مارا, کبھی انہوں نے ڈانٹا بھی نہیں, لیکن آئی ایم اوبیڈینٹ, میں ان کی بات مانتی ہوں. بہت مار پڑی ہے, وائپر, ہینگر, ان سب چیزوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ان چیزوں میں آپ دیکھیں اگر انڈیویجول ڈفرینسز کی بات کرتے ہیں تو پیرنٹس کے بھی انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں. پیرنٹس کس طرح سے ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں بہت میٹر کرتا ہے. اور یہ والی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچوں میں جب وہ بڑے ایج پہ آ جاتے ہیں تو ان میں
بہت زیادہ بیہیورل ایشوز آتے ہیں. آپ کہیں نہ کہیں, سمجھیں نہ سمجھیں, یہ والی چیزیں ہوتی ہیں. ان انٹینشنلی انسان اپنی بیہیویئرز میں وہ چیزیں شو کرتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی ان کی آگے جنریشنز میں چلتی ہیں. اچھا, میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, میری نظر سے گزری تھی, ایک بچے کو اس کے والد نے ایک بہت پیاری سی نا ایک کار جو ہے اس کو گفٹ کی, اور بچے نے جیسے ہی وہ دیکھی نا تو اس نے نا نگلیکٹ کر دیا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے تھی. تو والد نے اوپر سے جا کر نا اس کو نیچے پھینک دیا, اور وہ پھر بچہ اس کے پاس جا رہا تھا والد صاحب کے اپنے کہ یہ کیوں پھینک رہے ہو نا آپ. تو وہ اتنی خوبصورت کار تھی, لیکن اس کے ٹینٹرم اس طرح سے تھے کہ شاید اس کو پسند نہیں آئے, لیکن والد صاحب کو شاید اس کے لگا کہ یہ آگے بھی جا کر ایسے کرے گا کہ اتنی بہترین گاڑی کو جب اس کو پسند نہیں آ رہی ہے, تو انہوں نے اوپر سے نیچے گرا دی. تو میں اس کے کمنٹس وغیرہ بھی ریڈ کر رہی تھی کہ ایک بہت اچھی پیرنٹنگ کی ہے انہوں نے, کہ اس ٹائم پہ بچے کو لگا کہ اتنی بہترین چیز میں بھی وہ نقص نکال رہا ہے, تو شاید آگے بھی جا کر یہ اس طرح سے ہی کرے گا. بالکل, پیرنٹس پہ وہی آتا ہے کہ الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی تو پیرنٹس کی ہے. پیرنٹس نے کیسے کرنا ہے, بچہ اگر رو رہا ہے تو بچے کو آپ نے ریگولیٹ کیسے کروانا ہے, بچے کو پیار بھی دیں, بچے کو سمپتھی بھی دیں, بچے کو کیئر بھی دیں. بچے کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بچے کو صرف اور صرف کھانے کی ضرورت, بچے کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, بچے کو آپ کی ضرورت ہے. جب بچوں کو پیرنٹس نہیں مل رہے ہوتے, بچے وہاں پہ لیک کرتے ہیں, بچوں کی مینٹل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے, بچے نہیں سنبھل پاتے. اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں. اب ورکنگ لیڈیز اب بہت زیادہ ہیں کہ اب سب کام کرتے ہیں, تو لیکن ہمارے پاس تب بھی ٹائم بچتا ہے. 9 to 5 کی جاب کر کے آپ آئیں گے, تھوڑی دیر ریلیکس کریں, بچوں کو بھی بتائیں کہ ہاں جی آپ اس ٹائم پہ ریلیکس کریں, اس کے بعد بچے کے ساتھ بیٹھیں. ہم بہت زیادہ ٹائم اپنے موبائلس کو دیتے ہیں. یہ ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہے آج کل کی سوسائٹی کا. موبائلس کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں, لیکن ہمیں ان بیہیویئرس کو, ان پیٹرنس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا ماڈیفائی تو کر سکتے ہیں. اگر ہم 15 منٹس بچے کو دے دیں گے اپنے 1 آور کے موبائل یوز میں سے, تو بچے کے لیے وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو بچے کے ساتھ کھائیں پئیں, بچے کے ساتھ بک ریڈنگ کریں, ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر جائیں. آپ ان کے ساتھ فٹ بال کھیلیں, کیونکہ بیٹھ کے بھی آپ بال ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. بچے کو کیچ کروائیں, بچہ بہت اچھے سے. سیٹ کرنے کی بات ہے, آپ ٹائم نکال لیتے ہیں, آپ اپنی اولاد کے لیے آپ کیسے ٹائم نہیں نکال سکیں گے نا, ان کے لیے کما رہے ہیں تو ان کے لیے ٹائم بھی نکالیں, وہ اس میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچوں کا نا چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے, وہ دوسروں کے لیے وہ چیزیں میٹر نہیں رکھتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بہت چھوٹی سی بات ہے, اس بات کو کیا ہی بچے یاد رکھیں گے, یا اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں تھا. اگر میں اپنے چائلڈہڈ ٹراما کی بات کروں کہ دوسروں کے سامنے جھڑک دینا, مجھے یہ چیز بہت بری لگتی ہے ہمیشہ سے. تو آپ کا بھی ایسا کچھ ہوگا جس کو آپ شروع سے لے کر چل رہے ہیں تاکہ ہم وہ چیزیں اوائڈ کریں نا. اب اگر ہم دیکھتے ہیں بچوں کی رسپیکٹ ہوتی ہے, ہم سب کہتے ہیں کہ کیوں ایسے ڈانٹا, سیلف کانفیڈنس بچوں کا بہت میٹر کرتا ہے. اور وہ سب کے سامنے جب آپ اس طرح سے ان کو ڈانٹتے ہیں یا ان کو کسی چیز سے روکتے ہیں, تو وہ مجھے لگتا ہے بہت آگے تک چیزیں لے کر چلتے ہیں, ان کو یاد رہتی ہیں وہ سب باتیں. بالکل, بچوں کا چائلڈہڈ ٹراماز بہت میٹر کرتے ہیں. اب آج کل آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ بچوں کے چائلڈہڈ ٹراماز میں یہ والی چیز آتی ہے کہ بچوں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. نگلیکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بچوں کو اتنی زیادہ ہٹ کرتی ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. ہمارے لیے بچے جذب کر رہے ہوتے ہیں نا, اپنے اندر وائبز جذب کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو ارد گرد سے مل رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ نگلیکٹ کا اس لیے آتا ہے کہ ہماری پریورٹیز بہت, وہی آپ نے ابھی جو پریورٹیز کی بات کی تھی اسی کو اگر ہم لنگر آن کرتے ہیں تو وہاں پہ یہی چیز آتی ہے کہ پریورٹیز سیٹ کرنا بہت میٹر کرتا ہے. اگر بچے کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پریورٹیز ڈفرینٹ ہیں. ہم اپنے لیے ڈفرینٹ پریورٹی سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ابھی کہیں جانا ہے, ابھی شاپنگ کرنی ہے, ابھی موبائل یوز کرنا ہے, کسی سے ملنا ہے. یہ ساری پریورٹیز ہیں. ہمارا بچہ پریورٹی کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ بچوں کی پریورٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچے کو پریورٹائز کریں اپنے لیے. بچوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, ان کے ساتھ کھائیں پئیں. ان کو جب وہ غصہ کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیں کہ غصہ ایک نارمل ایموشن ہے. اس نارمل ایموشن کو ہم نے نارمل کیسے رہنے دینا ہے. بہت زیادہ ایکسٹریم پہ غصہ کرے گا تو وہ اس کو ہارم کرے گا. اس کو ابھی ہارم کرے گا اس طرح سے کہ وہ کل کو اپنے کلاس فیلو کو ہٹ کرے گا. وہ اس کے بعد اپنے پیرنٹس کی طرف آئے گا اور گھر میں کسی نہ کسی کو ہٹ کرے گا. اپنے سبلنگس کے ساتھ اس کا اچھا ریلیشن شپ نہیں ہوگا. اور یہ ہمارے امیجیٹ ریلیشن شپس ہیں جن کو بہت زیادہ ویلیو کرنے کی ضرورت ہے. بچے کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. جب ہم خود ہی بچے کو پریورٹائز نہیں کر رہے, بچہ کل کو اپنے سبلنگس کو کیسے پریورٹائز کرے گا, بچہ اپنے پیرنٹس کو کیسے پرائورٹائز کرے گا. ٹرولی بالکل ایسا ہے. ڈاکٹر فریہ, ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم گھر میں ہمیں بالکل نارمل لگتی ہیں, جیسے کہ ہم سے کوئی گلاس ٹوٹ گیا ہے
یا کوئی برتن ایسے ہو گیا ہے, کھانا گر گیا ہے, پانی گر گیا, کچھ بھی ایسا ہے, تو ہم ڈر کے نا اس کو چھپا لیتے ہیں کہ پتہ نہ چل جائے, کیونکہ اس کا ریئیکشن جو ہے نا وہ بڑا برا تھا. تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے بچوں کو ہوتا ہے, جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں, چھپانا سیکھتے ہیں, اپنی جو مسٹیکس ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں, فیس نہیں کر پاتے ہیں چیزوں کو. ہمیں لگتا ہے کہ تو چھوٹی سی بات ہے نا, شاید چھوٹی ہی بات سے وہ چیزیں بڑے پن کی طرف جاتی ہیں. وہی بات آ جاتی ہے کہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں, اگر پیرنٹس جھوٹ بولیں گے تو بچہ سیکھے گا. جسٹ اے مسٹیک, بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت اگر ہے. گلاس ٹوٹا ہے, گلاس کیا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہاں ٹرولی, وہ گلاس تو دوبارہ آ سکتا ہے, بچے کا وہ لمحہ دوبارہ نہیں آ سکتا. وہ چھپائے گا, آج ایک چیز چھپائے گا, کل کو 2 چیزیں چھپائے گا, کل کو وہ آپ سے باتیں بھی چھپائے گا, پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ پھر سمجھا نہیں پائے گا کہ میرے سے کس ریزن کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے, اور وہ صرف ایکسپلینیشن نہیں دے پائے گا, کیونکہ ہم اس کو سمجھیں گے نہیں, سنیں گے نہیں, بس اتنا ہوگا امی کے جہیز کا گلاس توڑ دیا. تو یہ بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے بچوں کی ویل بینگ کے لیے, کیونکہ ہم سب چیزیں ایک ٹائم کے بعد شاید ان کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, سب کچھ ہے تو الٹیمیٹلی بچوں کے لیے نا, کر بھی ان کے لیے کمانا ہے, ان کے لیے ہی سب کچھ دلانا ہے, تو بچے کو اچھے انوائرمنٹ بھی دیں, بچے کو ایموشنلی, سوشلی, فزیکلی ہر چیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ ان کے ایموشنز ہیں, ان کو آپ دیکھیں کہ ان کو سمجھائیں کہ ہاں جی یہ ایموشنز ہیں, ان کو بتائیں کہ ہاں جی یہ ایموشن اگر آپ فیس کریں, آپ کا ہیپینیس ہے, آپ کی اینگر ہے, آپ انگزائٹی فیل کریں, دیز آر آل نارمل تھنگس, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ آپ ان کو بتا دیں گے, وہ آپ کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے لگ جائیں گے. وہ اگر وہاں پہ اپنی اسکول میں بلنگ فیس کر رہا ہے بچہ, وہ گھر پہ نہیں بتائے گا, کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ میری ماں مجھے آگے سے ڈانٹے گی, آپ نے کچھ کیا ہوگا. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ یہی چیزیں, یہ ہر چیز کو بیلنس سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہر چیز جو ہے آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. بچے کو کانفیڈینس دیں, آج ان کو کانفیڈینس دیں گے, کل کو وہ آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کریں گے. دیز آر سو امپورٹنٹ تھنگس. ان کو ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یہ بچوں کی زندگی ان چیزوں پہ میٹر کرتی ہے. بالکل اس طرح سے ہے, اور بچوں کا جو کانفیڈینس ہے نا, ان کے کپڑوں سے لے کر ان کے سر سے پیر تک وہ ہے جھلک رہا ہوتا ہے. ہم بھی اسکول میں دیکھتے تھے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ان کے یونیفارم صاف نہیں ہوتے تھے, شوز صاف نہیں ہوتے تھے, ان کے کانفیڈینس میں اور بجائے اس کے کانفیڈینس میں جس کا صاف یونیفارم تھا, جس کے شوز اچھے تھے, جس کا بیگ ویل پیک تھا. ہینڈ رائٹنگ آپ دیکھیں, ہینڈ رائٹنگ بچوں کی بہت میٹر کرتی ہے. جن بچوں کی اچھی ہینڈ رائٹنگ ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ ان کی پیرنٹس نے ان کے لیے مدد بھی کی ہے ان کی, اور ان کو نفاست سکھائی ہے. اور جن کی ہینڈ رائٹنگ, یہ ہینڈ رائٹنگس بہت میٹر کرتی ہیں. ہمارے سائیکولوجیکل تھنگز اگر ہم دیکھتے ہیں نا, ایشوز دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہینڈ رائٹنگ بہت میٹر کرتی ہے. کہ جس کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے, اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کام کیا گیا ہے. جس کی ہینڈ رائٹنگ بہت بری ہے, وہ انٹیلیجنٹ تو ضرور ہے, لیکن اس کے ساتھ کام نہیں کیا گیا. بہت بری ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کی, کیونکہ ان کی جو پیٹرنز ہوتے ہیں, انٹیلیجنس پیٹرنز ہوتے ہیں, وہ بہت جلدی جلدی آ رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ جلدی جلدی لکھتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. صحیح ہو گیا, اب تو آ کر واقعی بہت خراب ہو گیا, پہلے کبھی بہت اچھی تھی. اور بہت شکریہ ڈاکٹر فریحہ پروگرام میں آنے کے لیے اور اتنے بہترین ٹاپک پر بات کرنے کے لیے, ہمیشہ کی طرح.